अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गज़ा में बिलाखिर जंग बंदी की करारदाद जो है वो मंजूर हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इस करारदाद को मंजूर किया है और इस करारदाद की मंजूरी के बाद अमरीका और इज़राइल में भी ठन गई है और यहाँ इज़राइल ने शिकवा किया है, नाराज़गी का इजहार किया है कि अमरीका ने वोटिंग के अमल में हिस्सा क्यों नहीं लिया और करारदाद को वीटो क्यों नहीं किया, जबकि अमरीका ने ये कहा कि हमास के लिए मज़म्मती अल्फाज नहीं थे, इसलिए हमने वोटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। लेकिन अब जो तेल अवीव है और वाशिंगटन डीसी है उसके दरमियान एक खलीज का रास्ता हमवार हुआ है। आया ये अब मामलात फिर से इनके एक जगह हो जाएंगे या ये तूल पकड़ेंगे। बहरहाल खुशाइंद बात यह है, शुक्र खुदा का, कि यहाँ पे जो जंग बंदी है अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी उसकी मंजूरी दे दी है और अब इस पे अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। रफ़ा में तकरीबन 15 लाख के करीब अभी भी फ़लस्तीनी हैं और अगर वहाँ पे हमला किया जाता है इज़राइल की तरफ से तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की भी ख़िलाफ़ वर्जी होगी और उनका जो साथी है अमरीका, अब उसकी भी जो ख्वाहिशें कुछ बदली हैं उसकी भी ख़िलाफ़ वर्जी होगी। बहरहाल इस सारे दौरानिए में मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या रहा, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आज शांगला बशाम में एक बस को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान में और जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 के करीब लोग जहाँ भाग हुए हैं। मुतज़ाद इत्तलात हैं, कुछ का कहना है कि धमाका खेज़ जो मवाद है गाड़ी टकराई है और कुछ का ये कहना है कि जो फायरिंग की गई है बहरहाल ये वाक़या हुआ है गुज़श्ता रोज़ तुर्बत में एक दहशतगर्दी की कोशिश की गई थी जिसको नाकाम बनाया गया है। साथ ही साथ सेनेट के इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में। पीटीआई की कोर कमेटी में काफ़ी गुमसान का रन है, काफ़ी ज़्यादा मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं और कुछ ऑफ़र्स आ रही हैं हुकूमत की तरफ से पीटीआई के लिए सेनेट इलेक्शन को लेके। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, ये जो सिलसिला है और बिलखुसूस जो गज़ा का मामला है इस पे हम खुशाइन तो नहीं कह सकते इतने खून बहा के बाद, लेकिन आप समझते हैं कि अब ये पायदार होगा, अब ये जंग रुक जाएगी? देखें, 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह हो गई। नंबर 1, हमास ने या फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने, आज़ादी पसंदों ने, हुर्रियत पसंदों ने ये साबित किया कि इसराइल कोई ऐसी नाकाबिल तस्ख़ीर क़ुव्वत नहीं है जिसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता या जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता या जिसको अस्करी सतह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। 67 और 73, 67 और 73 की जो 2 जंगें हुई, अरब इसराइल जंगें जिनको कहा जाता है, उसमें अरब कई ममालिक शामिल थे। उसमें मिस्र था, उसमें उर्दन था, उसमें शाम था, उसमें एक सतह पे इराक़ शामिल हो गया था और सऊदी अरब की इमदाद हासिल थी। दोनों दफ़ा अरबों ने खोया और इसराइल ने कुछ पाया। इस मौके पर बहुत कुछ हमास ने और फ़लस्तीनियों ने पाया है और इसराइल ने खोया है। नुकसान फ़लस्तीनियों का बहुत हुआ है। 32,000 से ज़ायद शहादतें हुई हैं, 70,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। जी, ये 32,000 लोग शहीद हुए हैं जिसमें 1/3 जो हैं वो बच्चे हैं। 10 से 11,000 बच्चे शहीद हुए हैं, 70,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ये तो एक नुकसान है फ़लस्तीनियों का। लेकिन ख़ुद नेतन्याहू ने और उनके वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि हम हमास के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहे थे कि हमास का ख़ात्मा हो, हमास के अहम लीडर जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उसमें नाकाम रहे हैं और अमेरिका ने इस करारदाद की मंजूरी की राह हमवार करके हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो ये अचीवमेंट है फ़लस्तीनी अवाम की, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की, फ़लस्तीनियों की। एक तो ये पहलू है इसका। दूसरी अचीवमेंट ये है कि अब तक मग़रिब ने और अमेरिका ने इसराइल का एक मज़लूमियत का चेहरा दुनिया के सामने रखा हुआ था कि जी सारे अरब और सारे मुसलमान और फ़लस्तीनी इसके ख़िलाफ़ हैं, इसका वजूद मिटाना चाहते हैं। यहूदी तो बहुत और इसराइली जो ज़ायोनिस्ट जो हैं वो तो बहुत मज़लूम लोग हैं, बहुत पुरअमन लोग हैं। पहली दफ़ा एक शफ़ाफ़ चेहरा इसराइल का और इसराइली ज़ियोनिस्ट का सामने आया और
بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمانوں سے یا مسلم ممالک سے زیادہ یورپ میں، امریکہ میں یہ چہرہ اجاگر ہوا اور وہاں لاکھوں لوگوں نے مظاہرے کیے اس کے خلاف. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا یہ ہے کہ اب اسرائیل کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا ہے. جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلم ریاست، خواہ وہ پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا کوئی اور ہو، وہ انڈیپینڈنٹلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ سکے. اور ارشاد صاحب ایک اور بھی ہے کہ اگر اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے تو دیٹ مینز کہ امریکہ نے اس پریشر کو اپنے اوپر لیا ہے. امریکہ میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اور بائیڈن کی مسلم کمیونٹی میں مخالفت ہے، یہ اہم کردار ہے اس کا. ایک تو جو عالمی سطح پر پریشر آیا، پھر انٹرنل پریشر امریکہ کا، اور پھر انٹرنل انتخابی، تو یہ کریڈٹ وہاں کے مسلمانوں کو جاتا ہے. جی ٹھیک. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. فیصل صاحب آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں بھی فارورڈ بلاک بن چکا ہے. کیا کتنے لوگ ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیادی ریزرویشنز کیا ہیں، یہ جو گروپ بنایا ہے انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بن چکا ہے، لیکن میں نے کہا مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ شاید کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اور شاید وہ بن بھی جائے. ریزرویشن تو آپ کے سامنے ہے. بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو رویہ ہے لیڈرشپ کا، اس سے نالاں ہیں، جو کہ پارلیمنٹ میں ممبران آئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے اطلاع ملی ہے، میں کنفرم ابھی نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی ہو جائے کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. نہیں، یہ کے پی میں ہے، پنجاب کی حد تک ہے، فیڈرل میں بھی ہے، کہاں کہاں سے اطلاع آئی آپ کو؟ میں نے تو کے پی کی بات کی ہے. آج میں نے کے پی کی بات کی کہ مجھے کے پی کی اطلاع ملی ہے کہ ایسا کچھ ہونے کو شاید جا رہا ہے، لیکن آئندہ چند میں پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ فارورڈ بلاک بنتا ہے تو اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوگی؟ وہ تو 2/3 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں، فارورڈ بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ 2/3 نہیں ہے، فار یور کائنڈ انفارمیشن، کیونکہ اس وقت جو ہے ریزرو سیٹوں کے سمیت اپوزیشن جو ہے 52 سیٹوں کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ 90 سیٹوں کے ساتھ ہے. تو جو ہے صرف جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کم از کم یہ نہیں کہا کہ ہم گروپ پہ اپنی لیڈرشپ سے، ان کے رویوں سے نالاں ہیں، خفا ہیں، ناراض. تو وہ اب ان کی پارٹی ہے، ان کا اپنا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا دیکھیں جی، الیکشن کے نتائج تھے اس کے تحت تو ان کو 2/3 میجارٹی ملی. بعد میں یہ مخصوص سیٹوں کی وجہ سے آپ کی سیٹیں بڑھ گئیں، ورنہ اپوزیشن تو 17 سیٹوں پر مشتمل تھی. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، آپ لوگ اور مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ قومی مفاہمت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ قومی مفاہمت کی ضرورت کے پی میں نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں دہشت گردی ہے، وہاں ماضی کے مسائل ہیں جو موجود ہیں، وہ آپ بھی فیس کرتے رہے، اے این پی بھی فیس کرتی رہی، اب ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ جو محاذ آرائی کی سیاست ہے اور فارورڈ بلاک کا بننا ہے، یہ آپ کے صوبے کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں، وفاق کبھی نہیں چاہے گی کہ صوبے کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو. ہم کبھی نہیں چاہیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی کہ صوبے کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو. اور خاص کر میں اس صوبے سے میرا تعلق ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے صوبے اور مرکز کے درمیان کنفرنٹیشن ہو، کیونکہ اگر کنفرنٹیشن ہوگی میرے صوبے کی ترقی نہیں ہوگی. ہم نے جو فاٹا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے 100 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے ڈیولپمنٹ کے، وہ اس ہوں گے. ہمارے جو پیسے وہ نہیں ملیں گے، ترقیاتی کام نہیں ہوں گے. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم نے شروع کی تھی، اب دیکھیں آج بھی ہمارے دوست ملک چائنا کے 5 جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے آج دوبارہ جو ہے
دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پر جو لانڈر کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا کی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن جب یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اگر ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہونے دیں تو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کہتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی وار آن ٹیرر میں جو جنگ لڑی، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی، کافی حد تک امن آ چکا تھا. لیکن ان لوگوں کو واپس آباد کس نے کیا تھا اور کن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ اور آج وہ ہتھیار اٹھا کر جو ہے وہ آج میرے سیکورٹی فورسز کو، میرے پولیس کے نوجوانوں کو، پولیو ورکرز کو، شہریوں کو، ہمارے 200 ممالک کے شہریوں کو اگر وہ اس طریقے سے دہشت گردی کے شکار ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے بھی بڑی چیز ہے. تو لیکن ہم نہیں چاہتے کہ صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہو، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی ہمیشہ یہ چاہتی رہی ہے کہ کنفرنٹیشن ہو. لیکن ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ ہماری صوبے کی طرف اچھی بات ہے، 2 ملاقاتیں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان ہوئی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھوں، پروگرام سے باہر نکلوں، آپ کے اوپر میں گالم گلوچ، آپ کے اوپر میں ایسی باتیں کروں، تو کہاں پہ وہ چیزیں وہ چلتی ہیں پھر. اچھا کنڈی صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو آج شانگلہ کا افسوسناک واقعہ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری روکنے کی سازش ہے، یا صرف کے پی کے میں ایک دہشت گردی کی فضا پیدا کر کے وفاقی حکومت کو مفلوج کرنے کی سازش ہے؟ دیکھیے چائنا اور پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور سی پیک جو ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور ماضی میں بھی یہ کوشش رہی ہے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جائیں. صرف سی پیک نہیں، وہاں پر جو باقی ہمارے ہائیڈل پروجیکٹ شروع ہیں خیبر پختونخوا میں، ان پہ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ ان کو سبوتاج کیا جائے. ہمارے ملک دشمن عناصر اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں، اور خاص کر جب ہماری حکومت آئی ہمارے ہمیشہ ہو رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات اچھے رہیں. لیکن ہم ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج سے جو واقعہ ہے بالکل اسی تناظر میں ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. چین اور پاکستان کے تعلقات اور مضبوط ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ترقی کی راہ پر جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہے گامزن ہوں گے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کی مخالف قوت جو ہے وہ افغانستان یا ایران نہیں ہے، وہ کو اور ہے، جو ابھی ڈونلو نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو لیکن ہماری ایسا لگتا ہے کہ پالیسی امریکہ کے حوالے سے تھوڑی شفٹ کر گئی، اور ہم بجائے اس کی طرف اشارہ کرنے کا، یہ سمجھنے کے کہ جی کوئی بڑی گرینڈ گیم کا ہم حصہ بن رہے ہیں، ہم افغانستان پر ہی سارا بوجھ ڈالتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہم سوچیں گے، لیکن جب اگر ایک چیز ہو رہی ہے جو افغانستان سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو باقی ایلیمنٹس ہیں اس کو بھی جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھا جا رہا ہے. لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں بھی تو آپ نے سی پیک کو کس طریقے سے ہینڈ بریکیں کھینچ لی گئی تھیں، کوئی کام سی پیک کے حوالے سے نہیں ہو رہا تھا، بالکل سست روی کا شکار تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چائنا کی جو ہے تحفظات کتنے زیادہ تھے. لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاننا چاہتے، اور ہم یہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے چینی مہمان ہیں ان کو بھی ہم تحفظ دیں، اور ہم اس چیز کو آگے بڑھیں. ہمارے درمیان جو ہے وہ خلا یا ہمارے درمیان جو مس کمیونیکیشن کا وہ ایلیمنٹ ہے وہ نہ ہو، اور ہم اس چیز میں آگے بڑھیں. جی اچھا، ایک ایشو اس وقت بنا ہوا ہے کہ فیصل واوڈہ صاحب کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں، انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی آزاد حیثیت میں. تو پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ آپ ان کو کامیاب کرائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ آپ کے ووٹوں کے بغیر تو دونوں کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پروپوزر سیکنڈر ان کے تھے، اور ان کی ہی سپورٹ سے جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور کل بھی میں نے ایم کیو ایم کے ایک رہنما کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ انہوں نے جتنی امداد ہم سے مانگی ہم نے دی ہے. لہٰذا پارٹی لیڈرشپ نے وہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہے. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم نے اپنی پارٹی کی جو ٹکٹس ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں اور فائنل ہو چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن پھر بھی پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ ہوگا. لیکن وہ جو میرے خیال میں وہ ایم کیو ایم کی سپورٹ سے جو ہے شاید وہ الیکشن لڑے، اور ایم کیو ایم بھی شاید ان کو ووٹ دے. لڑ تو وہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں، لیکن شاید ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کرے. آپ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوگی؟
اب تک تو مجھے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ ہماری ٹکٹ تقسیم ہو چکی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں، چاہے وہ جنرل پہ ہیں، چاہے وہ خواتین کی سیٹوں پہ ہیں، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹوں پہ ہیں. اور کاکڑ لہٰذا صاحب میں کو نہیں سمجھتا کہ شاید یہ تو بلوچستان کی ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ادھر بھی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پارٹی کینڈیڈیٹس فائنل کر لیے ہیں تقریباً، صحیح. اور اس پہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ سارے آ چکے ہیں. کاکڑ صاحب غالباً بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ایم ایل این کے سپورٹ سے، میرے انفارمیشن کے مطابق جو کہ میں بھی کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، ان کی سپورٹ سے شاید وہ وہاں پہ سینٹر بنے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو آئینی عہدے دیے گئے ہیں وہ حکومت بنانے کے تعاون کے عوض دیے گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی شکوے شکایتیں میڈیا کے بجائے اگر کلوز ڈور میں کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور حکومت اگر 2 سال نکال گئی تو پھر اگلے 3 سال بھی نکال جائے گی. تو کوئی کمیٹی کیوں نہیں بنا دیتے؟ نون لیگ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، بجائے اس کے کہ ارسا کا معاملہ وہ بھی میڈیا پہ آیا، چیئرمین ارسا کا معاملہ، کچھ اور بھی معاملات آ رہے ہیں. دیکھیے، چیئرمین ارسا کا جو معاملہ تھا وہ ایک بالکل معاملہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلط اقدام تھا، لیکن پرائم منسٹر نے بوقت اس کے اوپر ایکشن لے کر وہ کیا. ارسا ایک ایسی چیز تھی، اگر اس کو لگایا بھی جانا چاہا، آپ کو پتہ ہے کہ تحفظات صوبوں کے ہیں، اگر صوبوں کو آن بورڈ لے کر لگا لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا. لیکن صوبوں کو آن بورڈ نہ لے کے خود لگایا گیا، جس میں ہمارے تحفظات تھے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو آگاہ کیا، اس کے اوپر ایکشن لیا. جہاں تک سولہ صاحب کی بات ہے تو ہم نے کبھی میڈیا کے ذریعے شکایت نہیں کی ہے. اب میڈیا کی ذریعے شکایت تو پی ایم ایل این کے اپنے دوست بھی کر رہے ہیں، پی ایم ایل این سے، ہم تو نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہم کریں گے. لہٰذا ہماری کوارڈینیشن کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، کوارڈینیشن کمیٹی رابطے میں ہے، اور کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این، ہماری پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوئے اور کام بھی کر رہی ہے. اچھا کوہنی صاحب، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ہمارے قومی مفاد کا مسئلہ بھی ہے، خارجہ پالیسی کا بھی ایشو ہے، یہ ایران گیس پائپ لائن کا ایشو. وہ زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا، اسی دور میں معاہدہ ہوا، آج تک وہ ایرانی دوست شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سرحد تک بچھا دی پائپ لائن، پاکستان نے اس پر کچھ کام نہیں کیا امریکی دباؤ کی وجہ سے. اب وہ معاہدے کی مدت تکمیل آ چکی ہے، تو اب اس وقت آپ اپنے اتحادیوں سے، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے یا ان کو قائل کریں گے کہ اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی جائیں، یا امریکی دباؤ کی وجہ سے امریکہ تو کھل کے کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، تو یا آپ بھی یہی کہیں گے اچھا ٹھیک ہے وقت گزاری کی جائے اور اس منصوبے کو آگے نہ بڑھایا، جبکہ ہماری اپنی قومی ضرورت ہے کہ ہمیں سستی گیس ملے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کو سستی گیس اور سستی بجلی چاہیے، اور وہ ہمیں ایران سے مل سکتی تھی. جیسے آپ نے بات کی کہ یہ برین چائلڈ تھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، آج دوبارہ دیکھیں آصف زرداری صاحب دوبارہ پہلے سویلین صدر ہیں کہ دوسری دفعہ پریزیڈنسی میں آئے ہیں، وہ دوبارہ پریزیڈنسی میں آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ڈائلاگس کے ذریعے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں. پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ایشو ہے، اور ڈائلاگس، ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈائلاگس کے ذریعے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ڈائلاگس ہوں گے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں گے، اور اس چیز کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ہم ڈائلاگس کے ذریعے نکالیں گے. مصدق ملک صاحب، ایک ملاقات تھی ہماری انوار اللہ کاکڑ صاحب جو وزیر اعظم تھے نگران، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو معاہدہ ہی سرے سے غلط ہوا ہے، آج کے دور میں پائپ لائن کون بچھاتا ہے، آج تو زمانہ ترقی کر چکا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پھنسا دیا گیا ہے اس معاہدے میں. میں نہیں سمجھتا انوار اللہ کاکڑ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ہم اس پہ، ان کا اپنے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا، وہ ایک نگراں جو ہے وہ وزیر اعظم تھے. ابھی عوامی مینڈیٹ کی حکومت آ چکی ہے، انہوں نے جو فیصلہ کرنا وہی کریں گے، اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کریں گے، جو بھی عوامی مینڈیٹ کی منتخب حکومت ہی کرے گی. مصدق ملک صاحب نے کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے معاہدے پہ امریکہ سے استثناء مانگیں گے، تو کیا استثناء کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ دیکھیں، مصدق ملک صاحب اس وقت پیٹرولیم کے وزیر ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر جو ہے ایک پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کو سستی گیس اور سستی گیس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے مل کر جو ہے کام کریں گے. اس میں جو بھی تجاویز آتی ہیں، چاہے ہماری طرف سے آتی ہیں، چاہے پی ایم ایل این کی طرف سے آتی ہیں، چاہے باقی جماعتوں کی طرف سے آتی ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر مشاورت کر کے اور مل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ بہتری ہوگی.
اچھا یہ فرمائیں کہ یہ ارسا والا چیئرمین ارسا کا ایشو سامنے آیا، آپ نے سٹینڈ لیا، حکومت نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، آئندہ بھی اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ اسی طرح ہی کریں گے؟ جس کو جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بلیک میل ہو رہے ہیں، یا حکومت کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، ان پر عمل درآمد کرے، ان کے نتائج بھی خود بھگتے؟ قدم قدم پہ آپ روڑے تو نہیں اٹکائیں گے؟ نہیں، کبھی بھی ہم روڑے نہیں اٹکائیں گے. اگر ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، لیکن ہم کم از کم ایز اتحادی جگہ جو کسی کے دوست ہوتے ہیں، کسی کے اتحادی ہوتے ہیں، تو ان کو اچھے مشورے بھی دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، لہٰذا ہم اپنے پازیٹیو جو ہے انپوٹ ان کو دیں گے، ڈیفینیٹلی دیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ یہ فیصلہ آپ کا ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. جہاں تک ارسا کا تھا، اس میں پاکستان کی اس پارٹی کے تحفظات تھے، ہم نے ان کو بتایا اور انہیں اس پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی عمل درآمد کیا. لہٰذا ہم حکومت میں ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حکومت جو ہے حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہیں گے حکومت جو ہے وہ جو اس میں جو ہے وہ ناکام ہو یا چیزیں ہوں. ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے اور ان کو اچھے مشورے دیں گے اور پازیٹیو مشورے دیں گے، غلط مشورے کبھی نہیں دیں گے ان کو. جی ٹھیک، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، امیدوار برائے سینیٹرشپ بھی ہیں اور ماہ ناز قانون دان بھی ہیں، حامد خان صاحب. حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حامد صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے؟ کور کمیٹی کی آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تلخ کلامی ہوئی ہے فردوس شمیم نقوی اور شیر افضل مروت صاحب کے بیچ، اور فردوس شمیم نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 2 مہینے لگا کے ہم جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شیر افضل مروت کی ایک بات اس سارے کو تہس نہس کر دیتی ہے. ہاؤس ان آرڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ اختلافات تو کچھ معمول کا یا فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ تو نہیں ہیں، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں. جی حقیقی طور پر تو کوئی اختلافات نہیں ہیں. ہاں بعض اوقات بعض ہمارے ممبران کچھ جوش میں آ کر کچھ زیادہ بیان دے جاتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بیانات وہ جو ہے ان کو پارٹی کی پالیسی سمجھا جائے. واضح بات ہے اس کے اوپر کہ پارٹی پالیسی پر بیان صرف اور صرف پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن صاحب دے سکتے ہیں. ان کا بیان جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے ایک جو ہے مستند بیان ہوتا ہے. باقی تو اپنے اپنے کامنٹس ہوتے ہیں جس کو بعض اوقات یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے بیان ہے یا پارٹی کے کسی سیکشن کی طرف سے بیان ہے. ایسی کوئی بات نہیں. خان صاحب، ایک عام شخص جو ہے یا خواہ وہ ایم این اے ہو یا اور لیڈر ہو وہ بیان دے تو اور بات ہے، لیکن ایک پارٹی کا نائب صدر ہے، اس کے بعد اب اس کو نامزد کیا گیا ہے، جو کمیٹی ہوگی پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے، وہ اگر بیان دیتا ہے تو اور وہ مل کے آتے ہیں خان صاحب کو بیان داغ دیتے ہیں، تو اس کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف بیان بازی ہے. وہ تو یہی لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ پارٹی پالیسی بیان کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا، اور یہ ہے بھی نہیں ایسے. یہ بعض لوگوں کو بیان دینے کا زیادہ شوق ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہی آتھرائزڈ ہے کہ پارٹی کی پالیسی کے بارے میں وہ بیان دے، اور وہی اسی کا بیان جو ہے مستقل سمجھ سکتا ہے. لیکن یہ فرمائیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی پنجاب میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، 30-40 ارکان اسمبلی ہیں، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ آپ کا تو چونکہ پنجاب سے تعلق ہے اور بڑا ورکر سے بھی گہرا اور دیرینہ رابطہ ہے، تو واقعی یہاں کوئی فارورڈ بلاک بن چکا ہے؟ جی میں سمجھا نہیں یہ سوال. شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا، شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور پھر وہ خبریں آئیں کہ وہ 30-40 لوگ ہیں جو پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں. تو آپ کی اپنی انفارمیشن کیا ہے؟ ایسا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، اور کوئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اندر کوئی آپس میں اختلافات نہیں ہے.
باتیں بالکل پارٹی کے اندر ثبوت ہیں، اور پارٹی جو اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں، چیف وپ بھی موجود ہے. تو یہ بالکل پارٹی کی پالیسی کو ٹھیک طرح چلا رہے ہیں. یہ تاثر غالباً یہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے ایسی کوئی صورتحال جو در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم مزاحمت کی طرف جائیں گے، مظاہروں کی طرف جائیں گے. اب آج گوہر علی خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم پارٹی بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک مظاہرہ بھی کریں گے. تو اب پارٹی لیڈرشپ جو ہے عدالتوں سے یا یہ پارلیمانی نظام سے، پارلیمانی سسٹم کے اندر جو ان کی موجودگی ہے اس سے مایوس ہو رہی ہے اور واقعی مظاہروں کی طرف، مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، یا مفاہمت اور مزاحمت ساتھ ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے، پارٹیوں کے ساتھ، جن پارٹی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، یہ سوچ کی ہم آہنگی ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم نے جیسے کہ صدارتی الیکشن میں بھی اپنے صدارتی امیدوار جناب محمود خان چودھری صاحب کو بلایا، تو اس میں پارٹی کے اندر کوئی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک سیاسی ہم آہنگی کو آگے لے جانے کی کوشش. اچھا، نہیں یہ تو ہوئی نا سیاسی ہم آہنگی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ. کیا آپ چونکہ کے پی کے حوالے سے سسٹم کا حصہ بھی ہیں، کے پی کے گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، تو کیا حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی مفاہمت کا راستہ کھلا ہے یا مزاحمت ہی ہوگی؟ دیکھیے، جو چیز مناسب ہوگی وہی کریں گے. جہاں مفاہمت سے معاملہ چل سکے گا اور معقولیت کا رستہ ہوگا تو وہ کریں گے. جہاں مزاحمت جو ہے وہ بھی ایک آئینی انداز سے، ایک پرامن طریقے سے وہ کرتے رہیں گے. یہ زیادتی ہے کہ مظاہرے جو ہیں، جو درجے پرامن مظاہرے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ ہمارے قانونوں پر سختی کی جا رہی ہے. وہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ آئینی حقوق کا حصہ ہے کہ ہمیں مظاہرے کرنے کا بھی اور مزاحمت کرنے کا بھی آئین اور قانون کے حد کے اندر رہتے ہوئے کرنے کی اجازت. جی اچھا، آپ کا خان صاحب کا یہ نقطہ نظر رہا، یہ نیریٹو تھا کہ جی امریکہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر حکومت ختم کی اور امریکہ کے دباؤ پر حکومت ختم ہوئی. لیکن اب وہاں جب کانگریس کمیٹی کی اس میں ہوئی پیشی ہوئی ڈونلڈ لو کی، تو ایسا لگتا تھا کہ ساری توقعات پی ٹی آئی کی وابستہ ہیں کانگریس کمیٹی سے، امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ سے، کہ وہ کوئی ریلیف دلوائیں. تو یہ تضاد نہیں ہے موقف میں؟ دیکھیے، وہ ایک بات اور تھی جب پارٹی کو الگ کیا گیا تھا اقتدار سے، اور اس میں باہر سے بھی کچھ معاملات سامنے آئے ہیں. یہ جہاں تک ابھی جو سینٹ کی کمیٹیز کے سامنے جو ان کی انٹرنل پروسیس کا حصہ ہے، اس میں جو باتیں باہر آئی ہیں اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، بلکہ ایک مناسب جمہوری طریقہ یا انداز یا ملک میں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ایک سوچ ہے اور مطالبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم کسی سے باہر کی حکومت سے نہیں مانگ رہے، لیکن جہاں کہیں سے بھی یہ بات کی سپورٹ ملے، جو کہ 8 فروری کو اس کے بعد جو واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں، جس طرح سے یہ الیکشن میں جو کچھ بھی سب کے سامنے آیا ہے، اگر اس کے بارے میں آڈٹ کی بات کہیں سے بھی آتی ہے تو یہ بڑی معقول اور جمہوری بات ہے. اس میں کوئی حامد صاحب سوال یہ ہے کہ جب مداخلت کا الزام لگایا گیا، آپ کی جماعت نے کہا کہ آپ کی حکومت امریکی مداخلت پہ گرائی گئی، تب غلط تھا. اب اگر دھاندلی کے تصفیے کے لیے امریکہ سے یہ کہا جائے کہ وہ چودھری کا کردار ادا کرے، تو کیا اب ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں کسی نے بھی کہا کہ آپ اس میں کردار ادا کریں، لیکن اگر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ جو خاص طور پہ ان کے انٹرنل پروسیس ایگزیکٹو کی طرف سے نہیں ہے، یہ کیونکہ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں ان کے آئینی سیٹ اپ کو،
بڑا واضح ہے. وہاں پر سیپریشن آف پاورز ہے. جو کسی سینٹ کے سامنے یہ کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہے, اس کا تعلق امریکہ کی ایگزیکٹو یا انتظامیہ برانچ سے نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں دو چیزوں کو. ایک پاپولر سپورٹ کی بات ہوتی ہے جو کہ ان کے مقرنہ میں بات چیت ہو رہی ہے, اور ساری دنیا میں یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی ہیئرنگز اوپن ہوتی ہے سینٹ کی اور کانگریس کی. تو لہٰذا ان دو چیزوں کو ہم مکس اپ نہیں کرنا ہے کہ ایگزیکٹو برانچ کیا ان کی کرتی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے, جس سے بعض اوقات وہ کسی ملک کا ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, ملک کے اندر کسی مخصوص جماعت کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں. یہ تاریخ رہی ہے امریکہ کی. لیکن دوسری طرف ان کی ایک جمہوری تاریخ ہے کہ وہ سینٹ میں اور وہ کانگریس میں جو ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ بڑی اوپن ہوتی ہے اور اس میں ڈسکشنز اوپن ہوتی ہے, اس میں قراردادیں پاس ہوتی ہے. ان قراردادوں کو آپ حکومت کی پالیسی سے مکس اپ, امریکن فارن پالیسی مکس اپ نہیں کر سکتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں صاحب, یہ IMF کا ڈیلیگیشن آیا 14 سے 19 تک یہاں رہا, سنا ہے کہ وہ آپ سے یعنی آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے بھی ملا, تو کیا باتیں ہوئیں؟ آپ کا جو خط گیا تھا IMF کو خان صاحب کی طرف سے, اس کا کوئی اثر لیا IMF ڈیلیگیشن نے, یا کوئی تاثر دیا یا کوئی یقین دہانیاں کرائیں؟ میں اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے کوئی اثرات ہیں. بہرحال ہم کوئی ملک کا کسی انداز سے بھی نقصان نہیں چاہتے. یہ ایک معاملہ ویسے ہی ان کے نوٹس میں لایا گیا تھا جس کا مقصد کوئی ملک کو نقصان پہنچانا نہیں. کیا یہ مناسب عمل تھا خط لکھنا؟ کیونکہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے دھاندلی سے متعلق. حامد صاحب, یہ وہ ایک معاملہ ہے تو اجاگر کرنے کی بات تھی. اس میں کوئی ملک کو کسی طرح بھی اکنامک جو ہے نقصان پہنچانا نہیں. اچھا, مفاہمت کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف پیشگی شرائط عائد کر دیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شرائط رہیں اور آپ کی شرائط پہ دوسری طرف سے کوئی لچک نہ دکھائی گئی تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے یا یہ کھینچتانی رہے گی؟ ایک بار بیٹھ کے معاملات ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پھر کیوں طے نہیں کی جاتی؟ پیشگی شرائط والا امر کیا ٹھیک ہے؟ میں سمجھا نہیں ایگزیکٹلی کون سی شرائط کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اب بات یہ کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی پہلے جو ہے آپ حکومت ہماری دھاندلی کا تصفیہ کرے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. قیدی رہا کرے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. قیدیوں کے بارے میں حکومت کہہ چکی, وزیر اعظم نے کہہ دیا جو بے گناہ ہیں ان کو نہیں پکڑیں گے, وہ تو عدالتوں سے چھوٹ جائیں گے. تو یہ جو شرائط جب پہلے آ جاتی ہیں یہ تو عمل ہی روک دیتی ہیں مفاہمت کا, ڈائلاگ کا. دیکھیے, شرائط میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہمیشہ سیاست میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں, شرائط عائد کی جاتی ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جبکہ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے, کتنا الیکٹرل فراڈ ہوا ہے. اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ پہلے اس کو آڈٹ کرا لیں پھر اس کے بعد ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, تو اس بات کوئی حرج نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ جمہوری حق ہے ہمارا کہ اگر ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں, ان کے یہ ریزلٹس بدلے گئے ہیں, جیتنے والوں کو ہرایا گیا, ہرانے والوں کو جتایا گیا, تو یہ سب بات جو ہے قوم کے سامنے کھلے عام آنی چاہیے. ایک جوڈیشل آڈٹ کے ذریعے یا کوئی کریڈیبل آڈٹ کے ذریعے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے. کوئی ایسی نامعقول شرط تو نہیں ہے جو عائد کی گئی ہے. خان صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ جب الیکشن یہ سینٹ کے ہوئے تھے تو پنجاب میں امیکیبلی یہ کر لیا گیا تھا, اپوزیشن حکومت نے بیٹھ کے یہ طے کر لیا تھا کہ جی آپ کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں, آپ کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں, اور اس طریقے سے الیکشن کی ضرورت نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی تھی. اب کوئی حکومت کے ساتھ ایسی بات پنجاب میں چل رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. یہ معاملہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ تو آپس میں اسپیکر بھی اس میں پارٹی ہوتے ہیں اور بھی پارٹیز کے جو لیڈرشپس ہے وہ آپس میں طے چیزیں کر سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس وقت قبل از وقت ہوگی کہنے کہ کوئی ایسی سلسلہ ہے یا نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کیا, انہوں نے کہا کہ ایز پر نمبرز آپ کی 2 سیٹیں بنتی ہیں, اس پہ آ کے
معاملات چلائے جا سکتے ہیں, بات ہو سکتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں, ابھی اس نے کسی فائنل شیپ لینی ہے, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. کوئی بات چل رہی ہے اس پہ؟ ابھی میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. جی ٹھیک, بہت شکریہ عامر خان صاحب, آپ ہمارے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ارشاد صاحب, بہتر ہوتا کہ اگر یہ چیزیں طے ہو جائیں اور کم از کم کوئی سلسلہ آگے چل نکلے, ان کے درمیان کوئی بات بھی ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک تو تربت میں حملے کو ناکام بنایا گیا, دوسرا یہ شانگلہ کا افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ جو خدشہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا تھا, موجود بھی رہا, قربانیاں بھی پاکستان کی فورسز نے, پاکستان کی عوام نے دی ہیں. لیکن آج کا جو اٹیک ہے اس کا کیا, آبویسلی خوف و ہراس پھیلانا تو ہے, لیکن اس کے داخلی اور خارجی ان سرکمسٹانسز میں اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی, پاکستان جب بھی پرسکون ہوگا, پاکستان میں جب بھی امن ہوگا, پاکستان میں بھی جب بھی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے, پاکستان میں جب بھی سیاسی استحکام کی امید پیدا ہوگی, تو یہ سارے واقعات ہوں گے. اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ونس فار آل ہم یہ طے نہیں کر لیتے کہ ہم کسی کو اپنے اندرونی معاملات میں نہ تو مداخلت کی اجازت دیں گے, نہ کسی کی ڈکٹیشن قبول کریں گے, اور نہ ہی یہاں کسی ملک دشمن عنصر کو سر اٹھانے کی اجازت دیں گے. یہ ایک بنیادی چیز آپ طے کر لیں. جب تک آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور مسلم اٹامک پاور ہیں, اس وقت تک اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. اب اس میں ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں مضبوط کریں, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں یہ دیکھیں کہ امن کی کتنا اہمیت ہے, اس پر ہم نے کیا انویسٹ کرنا ہے, اس کے لیے سرمایہ کاری کی کیا اہمیت ہے, اس پر ہم نے کیا انویسٹ کرنا ہے, ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات میں ہماری ترجیحات کیا ہیں, اور سب سے آخری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ قوم کا تعاون حاصل کر کے ہم نے جتنے فتنے سر اٹھا چکے ہیں, وہ لسانی بنیادوں پر, وہ مسلکی بنیادوں پر, وہ علاقائی بنیادوں پر, جس انداز میں بھی ہیں, ان کا ہم نے سر قلم کرنا ہے, سرکوبی کرنی ہے. اب اس میں صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ یہاں کسی دوست کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں, یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ایک پرامن چہرہ ہے اس کو داغدار کیا جا رہا ہے, اور یہ صرف یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ یہ سرمایہ کاری روکنے کی. اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ پاکستان کا اگر چہرہ, پرامن چہرہ سامنے نہیں آتا, تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے جو سرمایہ کار اپنا بھی خوفزدہ ہوگا, بیرونی بھی خوفزدہ ہوگا, وہ اس کا رخ نہیں کرے گا. دوسری بات, جب آپ کا پرامن چہرہ نہیں ہوگا تو جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں بیرونی یا اندرونی, ان کو ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی, وہ جو کہتے ہیں نا جی, پھر ہر آدمی, تنور جب گرم ہوتا ہے تو وہ ہر آدمی جو ہے نا, وہ ہر آدمی روٹی لگانے کی کوشش کرتا ہے, پشتوں کا محاورہ ہے. تو یہ, اور اس کی بنیادی کنجی ہے ہمارے ہاں سیاسی استحکام, اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب ساری سیاسی قوتیں مل جل کر ترجیح اول پاکستان کے سیاسی استحکام و امن کو نہیں بناتی. اس لیے یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی
شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ضرب عضب ہوا اور اس کے بعد پھر رد الفساد ہوا، اس کے مقاصد تھے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ تھوڑا سا امن آتا ہے اور ہم غافل ہو کے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، وہ جو ترجیح اول ہوتی ہے اس کو ہم پسے پوش ڈال دیتے ہیں۔ یہ مسلسل ہوا ہے جی کہ تھوڑا سا امن آیا، امن کا وقفہ آیا اور ہم نے کہا جی یہ تو ہم نے کر لیا، اور وہ دشمن جو ہوتا ہے وہ تاڑ میں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑے سے ہم غافل ہوئے، تھوڑا سا ہم نے اپنی ترجیحات تبدیل کی اور پھر اس نے وار کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ تو معاملہ ہے۔ اب اگر سیاسی ہم ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو ایک دبئی میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، صرف وہ بانی ایم کیو ایم لندن کو چھوڑ کے تقریباً سبھی جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہو یا پرانے والی ایم کیو ایم ہو، وہ اکٹھے ہیں آج دبئی میں۔ سینیٹر طلحہ محمود صاحب جے یو آئی فے چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ہو گئے، یہ بھی تھوڑی سی ہے خبر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے تو ملک سے باہر تھے، وہ بھی بالکل خاموش ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سارے اثناء میں اب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی کی میٹنگ، اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان اچھی خاصی کھینچتانی ہوئی ہے، ہاں اس میں نیاز اللہ نیازی کے ساتھ، اور نیاز اللہ نیازی کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی یہاں بھی ہوا کہ تم باہر آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں، دوسرے نے کہا آپ باہر آؤ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ طلحہ محمود صاحب کا جو معاملہ ہے نا، ایسے لوگوں کی جب تک سیاسی اور مذہبی جماعتیں حوصلہ شکنی نہیں کریں گی، طلحہ محمود صاحب سینیٹر بنے، طلحہ محمود صاحب اہم کمیٹیوں کے چیئرمین بنے، طلحہ محمود صاحب وفاقی وزیر بن گئے جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے، ورنہ ان کی اپنی کوئی سیاسی، ابھی الیکشن چترال سے لڑا وہ ہار گئے ہیں ہری پور کے۔ اچھا، لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ اب میں سینیٹر نہیں بن سکتا، یہ اور بھی کئی لوگ ہیں، یہ ہیں اصل میں فصلی بٹیرے اور حقیقی لوٹے، کہ جو کسی پارٹی میں صرف اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ فلاں عہدہ مجھے مل جائے، پیسے کے بلبوتے پہ عہدہ لیا جائے، پیسے کے زور پر عہدہ خریدتے ہیں، یہ منصب خریدتے ہیں، سینیٹرشپ خریدتے ہیں۔ ایک پرانی بات میں کر رہا ہوں، 70s 80s میں ایک ہوتے تھے نبی بخش زہری مرحوم، وہ دولت مند تھے، ان کی کانیں تھیں زمرد کی اور مختلف اس کی، تو وہ جناب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے تھے اور ہمیشہ جیت جاتے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ خریدتے تھے سینیٹرز کو۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں جوائن کرتے؟ کہتے یار سیاسی جماعت میں بھی تو میں نے پیسے ہی دینے ہیں، تو وہ پیسے میں ڈائریکٹ دے دیتا ہوں، مجھے سینیٹر بن جاتا ہوں بلوچستان سے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ طلحہ محمود صاحب نے ریپلیس کیا تھا اعظم سواتی صاحب کو، جی اعظم سواتی صاحب کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ جی انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور وہ جو مولانا صاحب، اب دیکھنا تو پہلے تو مذہبی جماعت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی مسلکی ہم آہنگی ہو، کوئی ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہو، کوئی ان کا سٹرگل ہو، صرف پیسہ ہے، وہ نذرانہ پیش کیا ہے اور اس کے بعد وہ سینیٹرشپ مل گئی، پرانے ورکر بیچارے منہ دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ اس کلچر کی حوصلہ شکنی سیاسی جماعتوں کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب تو وہ کر رہی ہے، کل کو جب وہ کوئی عہدہ نہیں ملے گا تو پھر طلحہ محمود صاحب کسی اور پارٹی کا منہ دیکھیں گے۔ تو یہ تو کوئی پارٹی کے جو اختلافات کا معاملہ ہے وہ تو انکار کر رہے تھے جناب حامد خان صاحب کر رہے تھے، لیکن یہ کور کمیٹی میں اصل میں بات یہ جو شیر افضل مروت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا ایک بیان پی ٹی آئی کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو اب اس پہ ہم کمنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو پارٹی کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل جو جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ وہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں، وہ موڈ میں ہوں تو پھر وہ کیا سے کیا ہمارے جرنلسٹوں کے ساتھ بعض اوقات وہ اس طرح کی وہ کر چکے ہیں۔ مطلب میرا خیال ہے وہ جملہ جب ان کے منہ میں آئے تو وہ پھر جملہ ضائع نہیں کرتے، بندہ ضائع کر دیتے یا پارٹی ضائع کر دیتے ہیں۔ ان میں جب آ جائے کوئی بات تو بس وہ کہنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ اچھا اس جملے بازی کا اور اس طرح کے بیانات کا نقصان خود مروت صاحب کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کی تو ایک اپنی حیثیت پارٹی کے اندر مشکوک ہو رہی ہے، اور دوسرا ان کے بیانات کو لوگوں نے سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا ہے۔
تو یہ کوئی ان کے لیے اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کامک پہلو زیادہ آ رہا ہے نسبتاً سیریسنس کے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.